कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और क़याम पाकिस्तान की एक प्यारी और ख़ूबसूरत कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का नाम है बीना का धर्म और मेरी बहनों की अस्मत। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई और बच्चे जो ज़हनी अय्याशी के आदी हो गए हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानियों को अफसाने समझते होंगे। मैं इन्हें अपनी आप बीती सुना देता हूँ। मुझे यकीन है कि यही तजर्बा बहुत से मुसलमानों को हुआ होगा, लेकिन वो मेरी तरह इकबाल जुर्म की जुर्रत नहीं करेंगे। ये इस वक्त ज़रूरत यही है कि नौजवानों को वाज़ सुनाने की बजाय अपने उस वक्त के अच्छे और बुरे तजर्बात सुनाए जाएं, जब हम नौजवान हुआ करते थे। मेरी आप बीती का आगाज़ और अंजाम मशरक़ी पंजाब के एक कस्बे में हुआ। मैंने 10वीं जमात पास कर ली थी। वालिद साहब मरहूम की ख्वाहिश थी कि MA नहीं तो BA की डिग्री ज़रूर, मगर इनकी ख्वाहिश मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ थी। मैं खेल कूद का आदी हो गया था। ये तो बाप की इज़्ज़त का ख्याल था कि मैंने 2nd डिवीज़न में नंबर लेकर मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लिया था। मुझे नौकरी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आबाई अराज़ी इतनी ज़्यादा थी कि मज़ारों और काश्तकारों के दीगर मामलात की निगरानी के लिए घर के किसी फ़र्द की हर वक्त ज़रूरत थी। वालिद साहब भागते दौड़ते रहते थे। मैंने इरादा किया था कि इन्हें उधर से फारिग कर दूंगा। उन्होंने मुझे करीब के एक शहरी कॉलेज में दाखिल कराया। मेरा दिल तालीम में तो ना लगा, मेरे पर खुल गए और मैं दूसरे मशागिल में मगन हो गया। मैं जब 12वीं में 2 दफ़ा फेल हुआ तो वालिद साहब ने संजीदगी से पूछा कि मेरा इरादा क्या है। मैंने इन्हें बता दिया कि मैं घर रहकर ज़मीनों की देखभाल करना चाहता हूँ। वो मान गए। मैं अपने मुतालिक आपको कुछ और भी बताऊंगा तो मेरी आप बीती समझने में आपको सहूलत होगी। मैं माँ बाप का अकेला बेटा था, 2 बहनें थी। वालिद साहब अच्छी हैसियत के ज़िम्मेदार थे, इसलिए बरादरी में उनका हुक्म चलता था। मैं बचपन से खलंडर और लड़ाका था, लेकिन ऐसा लड़ाका नहीं कि बिला वजह हर किसी के गले पड़ता रहता था। ज़रूरत पड़ती तो मैं छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता था। इससे मेरी धाक बैठी हुई थी। मैं जज्बे वाला पक्का मुसलमान नहीं था। हमारे कस्बे में मुसलमानों की आबादी 30% थी, बाकी सब हिंदू और सिख थे। ये लोग मुसलमानों को अपने महतात रखने की कोशिश करते थे। अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ हिंदू सिखों से टकराव का मकान हो, वहाँ मैं पक्का मुसलमान बन जाया करता था। उस वक्त मैं तमाम हम उम्र मुसलमान लड़कों का लीडर होता था। वालिद साहब मरहूम मेरी इस लीडरी और अपना सर ऊंचा रखने की आदत को बहुत पसंद करते थे। 10वीं जमात पास करने तक मैं अच्छा खासा लठबाज, दिलेर और लीडर बन चुका था। कभी कभी मैं गुंडागर्दी पर भी उतरता था। खुदा ने जिस्म भी गठा हुआ दिया था, शक्ल भी अच्छी थी, रंगो रूप में भी अच्छा था और ज़बान में ऐसी ताकत आ गई थी कि मैं बाज़ बड़ों को भी अपनी राय और अपनी बात का कायल कर लिया करता था। जब शहर की हवा लगी तो मैं आवारा तो नहीं, हवा में दिमाग कुछ और खुल गया। इसमें ज़्यादा दिलेर हो गया। हिंदू सिखों के असर अज़ाइम से भी वाक़फ़ियत हो गई। एक बार कॉलेज एक हिंदू लड़के ने मुझे कहा, तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करते। मैंने उसे जवाब दिया था, मैं हिंदुओं का नहीं मुसलमान का बेटा हूँ। मेरा इस्लाम इतना ही सा था, मुसलमानों का बेटा था और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ख्वाह मुझे ये बात समझ ही ना आई। मैं जब कॉलेज के दूसरे साल था तो गर्मियों की छुट्टियों में घर आया हुआ था। एक रोज़ ज़ोहर के वक्त बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर गया तो मालूम हुआ कि एक मस्जिद के सामने से हिंदू ढोल बजाते गुजर रहे हैं। अजान हो रही थी। मस्जिद में से एक मुसलमान ने बारात वालों से कहा कि वो बैंड बाजा बंद कर दे। हिंदू नहीं माने। मुसलमानों ने बारात रोक ली। हिंदू मुसलमानों के साथ जंगो जदल के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। मुसलमान इकट्ठे हो गए, हिंदू भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मैंने महल्ले बरादरी के नौजवानों को फ़ौरन बुला लिया। किसी ने लाठी उठा ली, किसी ने कुल्हाड़ी उठा ली। हम मौका वारदात की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में अपने दोस्तों को पुकारते और साथ मिलाते गए। मस्जिद वाले मोहल्ले में पहुँचे तो एक तरफ मुसलमानों का और दूसरी तरफ हिंदू और सिखों का हजूम था। दोनों तरफ 2-4 बुजुर्ग खड़े सुलह सफाई करा रहे थे। मुसलमान शायद अक़लियत में होने की वजह से ज़रा दबक रहे थे। मेरे साथ 15-20 लड़के थे। मैं बुजुर्गों के दरमियान जा खड़ा हुआ। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
مساحلت ہوئی تھی یا نہیں معلوم نہیں، یہ مسلمانی جوش تھا یا جوانی تھی۔ میں نے ہندوؤں کے ہجوم کو بہت ہی بیہودہ اور اشتعال انگیز الفاظ میں للکارا۔ میرے دوست ہتھیار بلند کر کے اور نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ میرا جان باز دستہ تھا جو آگے بڑھا تو ہندوؤں کا ہجوم الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے للکار کر کہا، میں 3-4 کافروں کو کاٹ دوں، سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ ہندو نوجوان مجھے جانتے تھے، وہ میرا اور میرے دوستوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی قوم کے ہجوم میں غائب ہو گئے۔ میری للکار پر تمام ہندوؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے سب کو بھڑکا دیا۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے درمیان پیدا ہوئے اور انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ پاکستانی جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں نہیں جانتے ہندو اصل میں کیا ہیں۔ ہندو تاریخی بزدل قوم ہے اور یہ قوم مسلمان کے خون کی پیاسی ہے۔ یہ پیاس بجھانے کے لیے ہندو ایک ایک کی صورت میں ایک ایک مسلمان کے سامنے نہیں آتا، بلکہ ہجوم کی صورت میں اکیلے مسلمان پر پڑتا ہے۔ دودھ پیتے مسلمان بچے کو قتل کر کے اور مجبور اور بے بس مسلمان خواتین کی بے حرمتی کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہندو کا دوسرا طریقہ وہی ہے جو شیوا مرہٹا نے افضل خان کو شہید کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، یہی دوستی کا جھانسا دے کر بغل گیر ہونا اور پیٹ میں چھرا گھونپ دینا۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ 100% سچ ہیں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں اور صلیبی عصمتوں کے بیپاری۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوؤں نے انگریزوں کو خوش اور مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں استعمال کی تھی۔ ہم عصمت کے پیچھے مر مٹتے ہیں اور ہندو اپنی لڑکیوں کی عصمت کو ہتھیار اور حربے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ میرے 15-20 دوست جوش میں گالیاں دیتے اور نعرے لگاتے ہندوؤں کی طرف دوڑتے تو ہندوؤں نے اپنی تاریخی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ ہم ان تک پہنچ نہ سکے کیونکہ دونوں طرف کے بوڑھے ہمارے راستے میں آ گئے۔ پولیس کو پوری کارکردگی کا روات آ گئی۔ تھانے دار ہندو تھا، اسے دیکھ کر ہندو آگے آ گئے اور انہوں نے اتنا وویلا برپا کیا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ مسلمان منتشر ہو گئے۔ مجھے بھی انہوں نے بھاگ جانے کو کہا کیونکہ میری گرفتاری لازمی تھی۔ ہندوؤں کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے، لیکن تھانے دار نے کوئی کارروائی نہ کی۔ دونوں فریقوں کو دوستی اور دھمکی سے سمجھایا۔ میں پھر بھی ہندوؤں کو للکارتا رہا۔ میرے جان بازوں کی تعداد بڑھ گئی، وہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے آخر میں کہا کہ آئندہ کسی نے ہندو یا سکھ کی برات کسی مسجد کے آگے سے باجا بجاتے نہیں گزریں گے۔ تھانے دار نے مجھے گرفتاری کی دھمکی بھی دی اور کہا کہ تم ان بے سمجھ اور جوشیلے لڑکوں کے لیڈر بنے ہوئے ہو، ان سب کے جرم کی سزا صرف تمہیں ملے گی۔ دنگا فساد ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ فساد کی جڑ بھی اکھڑ گئی تھی۔ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ ہندو کسی اور طریقے سے جوابی حملہ کریں گے۔ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہندوؤں نے میرے متعلق یہ رائے قائم کر لی تھی کہ میں لٹ باز اور لیڈر ہوں۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہندوؤں کو موقع ملا تو وہ سب سے پہلے مجھے قتل کریں گے۔ میں محتاط اور ہوشیار ہونے کی بجائے موقع بے موقع ہندوؤں کو للکارنے لگا اور 3-4 موقع آئے کہ میں ان ہندو نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے مارا پیٹا۔ ہر بار نوبت ہندو مسلمان فساد تک پہنچی، لیکن فساد نہ ہوا۔ میری دھاک بیٹھ گئی۔ فساد کا ایک موقع اور بھی آیا۔ ہمارا قبرستان شہر کے ساتھ تھا جس کے دو طرف ہندو اور سکھوں کے محلے تھے۔ ایک روز کسی ہندو کی گائے قبرستان میں چلی گئی۔ قبرستان کے ملنگ مسلمان تھے، انہوں نے گائے کو اتنا مارا کہ ایک جگہ سے اس کا خون نکل آیا۔ ہندو گائے کو دیوی سمجھتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہندوؤں نے اپنی گائے کا خون دیکھا تو سارے قصبے میں بات پھیل گئی۔ ہندو تیار ہو کر آ گئے۔ ہمیں خبر ملی تو ہم لاٹھیاں اور کھلاڑیاں وغیرہ اٹھائے قبرستان پہنچ گئے۔ ہندوؤں کا مطالبہ تھا ہم ان ملنگوں کو ان کے حوالے کر دیں جنہوں نے گائے کو مارا ہے۔ انہیں توقع یہ تھی کہ ملنگ چونکہ چرسی بھنگی ہوتے ہیں، اس لیے مسلمان اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمان ایسے گزرے نہیں تھے۔ میں اپنے جان باز دستے کے ساتھ پہنچ گیا۔ تھوڑی سی لڑائی ہوئی لیکن مسلمان بزرگوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ ہندوؤں کو اصل دکھ یہ پہنچ رہا تھا کہ مسلمان اقلیت میں تھے اور وہ ہندوؤں کے منہ آتے تھے۔ ہندو ہمیں اپنے روب میں رکھنا چاہتے تھے۔ بعض دور اندیش مسلمان خون خرابے اور آئے دن کی چپکلش سے بچنے کے لیے ہندو اور سکھوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ میں جب سیکنڈ ایئر میں 2 مرتبہ فیل ہو کر گھر آ گیا تو میں نے دوستی کی کوشش ختم کرا دی۔ ہندوؤں کے خلاف ٹکر لینے کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کے خلاف
بھی اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ عام طور پر برادری میں ہی کسی سے ٹکراؤ ہو جاتا تو ہماری زمینیں اکٹھی تھی، علاقہ نہری تھا، کبھی پانی لگانے کی باری پر جھگڑا ہوتا اور کبھی کھیتوں کی مینڈوں کا کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا۔ میرے والد صاحب اکیلے تھے، اس لیے صلح صفائی کر لیا کرتے تھے۔ میں جوان ہو گیا تھا، صلح صفائی ختم اور لٹ بازی شروع کر دی۔ ایسے موقع میں میرے 3 چچا زاد بھائی میرا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہی چچا زاد تھے جو اس سے پہلے میرے والد صاحب کی حمایت بھی کبھی نہیں کرتے تھے بلکہ مخالفت کرتے تھے۔ میں ان پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ میرے مرید بن گئے۔ اس کے بعد میں مشہور ہو گیا۔ 1946 کا سال آ گیا۔ پاکستان کا نعرہ ملک کے ہر ایک گوشے سے سنائی دے رہا تھا۔ یہ سال جیسا کہ آپ نے بعد میں دیکھا تھا، ہماری آزادی کی جنگ کا فیصلہ کن سال تھا۔ جو مسلمان اپنی اکثریتی صوبوں میں تھے، انہیں اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں تھا جتنا ان مسلمانوں کا تھا جو ہندوؤں کے اکثریتی صوبوں اور شہروں میں وغیرہ تھے۔ وہ آزادی کی جہاد میں پوری طرح شریک تھے، لیکن ہندو اور سکھ انہیں سر اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ انگریزوں کو تاب لگ گیا تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے قلیل تعداد اور بے شمار مشکلات میں ہی ایسے محاذ بنایا کہ ہندو انہیں دبانے کا کوئی اور طریقہ سوچنے لگے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ پاکستان بن کر ہی رہے گا، اور انہوں نے یہ تو دیکھ ہی لیا تھا کہ مسلمان لڑنے والی قوم ہے، لہٰذا مسلمان کو شکست دینے کے لیے ہندوؤں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرا خیال ہے کہ وہ خانہ جنگی کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ہندو نوجوان ایک روز اچانک اکھاڑے کودنے لگے۔ بعض کو ہم نے کبڈی کھیلتے دیکھا اور پتہ چلا کہ ایک ہاتھے میں وہ لٹ بازی اور گتکا سیکھ رہے تھے۔ گتکا ڈنڈوں والا کھیل ہوتا ہے جو دراصل تیگ زنی کی تربیت اور مشق ہوتی ہے۔ مجھے ان کی جنگی تیاریوں کے کچھ اور طریقے بھی معلوم ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ہر ہندو لڑکا بہت سویرے اٹھتا اور باہر جا کر دوڑ لگاتا تھا۔ میں نے مسلمان لڑکوں سے کہا کہ وہ بھی ورزش شروع کر دیں اور گتکے کی مشق بھی شروع کر دیں۔ مسلمانوں میں چند ایک فوجی بھی تھے جو جنگ عظیم ختم ہو جانے کے بعد فوج سے سبکدوش ہو کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے ہماری ٹریننگ شروع کر دی۔ اس میں ہتھیاروں کے بغیر لڑائی کی ٹریننگ بھی شامل تھی، یعنی دشمن کے پاس خنجر ہو یا تلوار ہو، آپ خالی ہاتھ ہوں تو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے لیے بالکل نیا اور دلچسپ تھا اور کامیاب بھی۔ مسلمان کو تلوار رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سکھوں کے پاس تلواریں تھیں جنہیں کرپانے کہتے تھے، وہ اسے اپنا مذہبی نشان کہتے تھے، اس لیے ہر سکھ کو کرپان اپنے پاس رکھنے کی اجازت تھی۔ ہم کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے لڑ سکتے تھے، اس لیے انہی ہتھیاروں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ زیادہ ضروری یہ تھا کہ مسلمان نوجوان جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا ہو جائیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ہندوؤں کی طرح صبح سویرے اٹھ کر باہر دوڑے لگایا کریں۔ اس طرح ہم نے بھی خانہ جنگی کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے ایک غلطی کی جس کا احساس مجھے بہت بعد ہوا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں دانش مند نہیں تھا اور میں صرف لٹ باز قسم کا لیڈر تھا۔ میری جان پہچان بالکل اٹھنا بیٹھنا ہندو اور سکھ جوانوں کے ساتھ بھی تھا۔ میں نے ان پر خوف پیدا کرنے کے لیے انہیں اس قسم کی جھوٹی باتیں بتانی شروع کر دی کہ ہم بندوق اور پستول اکٹھے کر رہے ہیں اور ضرورت کے وقت گرنیڈ بھی آ جائیں گے۔ میں انہیں یہ بتاتا تھا کہ سب کا لیڈر ہوں، میں یہاں کسی ہندو کی سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تو سب کو معلوم ہو چکا تھا، لڑائی مار کٹائی کا لیڈر میں ہی ہوں۔ میں اس وقت محسوس نہ کر سکا کہ میں اپنی تیاریوں کے متعلق ہندوؤں کو جو جھوٹی باتیں بتا رہا ہوں انہیں وہ سچ سمجھ کر اپنے ہاں یہ ہتھیار چوری چھپے اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں سینہ تانے پھرتا اور مسلمان نوجوانوں اور جوانوں کو حکم اور ہدایت دیتا رہتا تھا۔ گاؤں کے ہندو اور سکھ لیڈروں نے، جو دراصل گاؤں کے بڑے اور اچھی حیثیت کے لوگ تھے، اپنا رویہ بدل لیا۔ انہوں نے مسلمان کو پیار اور احترام سے سلام کرنا شروع کر دیا اور ایسا سلوک شروع کر دیا جیسے وہ ہمارے سگے بھائی بن گئے ہوں، مگر انہوں نے جنگی تیاریاں جاری رکھی، بلکہ کچھ تیز کر دی۔ ان لیڈروں نے ہمارے بزرگوں کی خاطر تواضع کی اور ان کے ساتھ میل ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میری نظر اپنی جنگی تیاریوں پر تھی۔ میں سیاست کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ دراصل الیکشن ہونے والے تھے، مسلمان پاکستان کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے اور مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کرنا چاہتے تھے۔ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، لیکن اس کے لیڈر یہ دعویٰ اور پروپیگنڈا کرتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے اور اس کا بنیادی مقصد متحدہ ہندوستان کی آزادی ہے۔ افسوس اس پر آتا ہے کہ کچھ مسلمان کانگریس میں تھے
جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ہندو اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ گاؤں کے مسلمان کانگریس کے امیدوار کا ووٹ دیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ہمارے بزرگوں کو محبت اور بھائی بندی کا جھانسا دے رہے تھے۔ ہمارے بزرگ کچھ ایسے بھی تھے جو ہندوؤں کے جال میں پھنسنے کی سوچ رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے ہندوؤں سے کہہ دیا تھا کہ بے شک وہ اقلیت میں ہیں اور یہ علاقہ پاکستان میں نہیں آئے گا، لیکن وہ قوم سے الگ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ووٹ مسلم لیگ کو دیں گے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہندوؤں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ یہ بات مجھے اپنے جان باز گروپ کے 2-3 نوجوانوں نے بتائی تھی۔ ایک روز اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ اس مسلمان کی ایک محفل میں چلا گیا جو ہندوؤں کے قبضے میں جا رہے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آج وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہندو لیڈر بھی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ ہم وہاں گئے تو ہندو آ چکے تھے، وہ 5 تھے۔ یہ قصبے کے سرکردہ لوگ تھے، مسلمان 8 تھے۔ یہ باقاعدہ کانفرنس تھی۔ ہم وہاں بن بلائے مہمان بن کر بیٹھ گئے۔ ایک ہندو نے ہمیں وہاں جانے سے کہا، ایک مسلمان نے بھی وہ کوئی ضروری بات کریں گے، اس لیے ہم وہاں نہ بیٹھیں۔ میں ہندوؤں پہ برس پڑا، پھر مسلمانوں کو شرمسار کیا اور انہیں کہا کہ یہ ہندو تمہارے دشمن ہیں اور ان کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ میرے دوستوں نے بھی بہت کچھ کہا، مسلمان کچھ شرمسار ہو گئے۔ ہندوؤں نے ہمیں محبت اور شفقت سے خاموش کرانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے تو ذرا غصے میں بولے۔ میں دھمکی اور دھتکار پر اتر آیا اور آخر میں انہیں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا کہ اس شہر سے انہیں ایک بھی مسلمان کا ووٹ نہیں ملے گا۔ وہ سخت غصے کی حالت میں چلے گئے تو ہم نے اپنے مسلمان بزرگوں کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ ہندو چونکہ اکثریت میں ہیں اور سکھ بھی ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو کئی طریقوں سے پریشان کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو باقاعدہ لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے بعض بزرگ ہندوؤں سے خوفزدہ تھے۔ میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں یہ بھی کہا کہ ہم باقاعدہ لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم ہندوؤں کو ماریں گے اور ان سے مار نہیں کھائیں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ ہندو سکھوں کو ساتھ ملا کر 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ایک جنگی محاذ تھا جس کی وہ تیاری کر رہے تھے، دوسرا الیکشن کا محاذ تھا جس کی فتح کے لیے وہ مسلمانوں کو محبت اور دھمکیوں سے بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے جان باز دستے کی یہ ڈیوٹی بھی دے دی کہ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے پھندے میں پھنسنے سے روکیں اور انہیں بتائیں کہ ہم جنگ محاذ میں تیار کر رہے ہیں۔ فوراً اس مہم پر عمل شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق کلہاڑی یا لاٹھی اٹھائے، ہندوؤں کے درمیان سینہ تان کر پھرنا اور انہیں طنزیہ باتیں کہنی شروع کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ ہندو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس لیے وہ مجھے للکارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب تو انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نوجوانوں کا فوجی اور بڑوں کا سیاسی لیڈر بن گیا ہوں۔ میں نے جنگی یعنی جسمانی ٹریننگ اور تیز کر دی۔ لڑکوں نے ایک ایسی جگہ کھودا جو ہندوؤں کے مکانوں کے پچھواڑے میں تھا۔ دائیں اور بائیں بھی ایک مکان پچھواڑے میں تھا۔ میں چونکہ شو بازی کا عادی تھا، اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کافروں کے سینے پہ اکھاڑا کھودو اور انہیں دکھاؤ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 4 اور اکھاڑے قصبے میں باہر مختلف جگہوں پر کھودے گئے۔ ہر جگہ گتکے اور لٹ بازی وغیرہ کی ٹریننگ اور مشق ہوتی تھی۔ میں ہر ایک اکھاڑے میں جاتا اور افسروں کی طرح سب کا معائنہ کرتا۔ ایک روز میں اس اکھاڑے میں گیا جو ہندوؤں کے پچھواڑے کھودا گیا تھا۔ وہاں لڑکے ابھی کم آتے تھے۔ ایک لڑکے نے ایک مکان کے پچھواڑے کی طرف اشارہ کر کے مجھے 2 کھڑکیاں دکھائیں جو اس وقت کھلی تھی اور بتایا کہ کل ان کھڑکیوں میں 2 ہندو لڑکیاں شام تک کھڑی لڑکوں کو کسرت کرتے دیکھتی رہتی ہیں۔ اس لڑکے کے لہجے میں شرارت کا رنگ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک کھڑکی کھلی اور 2 لڑکیاں نظر آئی۔ فوراً بعد ایک کھڑکی کھلی اور تیسری لڑکی نظر آئی۔ یہ لڑکی تینوں میں خوبصورت تھی۔ دوسری وہ بھی خوبصورت ہی تھی لیکن تیسری میں کشش زیادہ تھی۔ اسے میں پہلے سے جانتا تھا۔ ہندو سکھ لڑکیاں باہر نکلا کرتی تھی، ہم انہیں اکثر دیکھا کرتے تھے۔ میں نے تینوں لڑکوں کو کھڑکیوں میں کھڑے دیکھا تو میں اس اکھاڑے میں شام تک موجود رہا۔ لڑکیاں بھی وہیں کھڑی لڑکوں کو دیکھتی رہیں، لڑکے بھی انہیں دیکھتے تھے۔ شام کے اندھیرے نے لڑکے کو چھپا لیا اور ہم سب انہی متعلق باتیں کرتے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے روز لڑکے اکھاڑے میں گئے، دوسرے کسی اکھاڑے میں جانے کی بجائے اسی اکھاڑے میں گیا۔ لڑکیوں نے کھڑکیاں کھول دی۔ 2-3 لڑکے زیادہ شرارتی تھے، انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ کچھ گندا مذاق کیا۔ یہ مذاق مجھے برا نہیں لگا، میری بھی ذہنی سطح ایسی تھی کہ میں ان لڑکیوں کو دیکھتا رہتا۔ ان میں تیسری لڑکی جس کا نام بینا کماری تھا مجھے دیکھ کر مسکرائی۔
میں محض شرارت کے ارادے سے آہستہ آہستہ کھڑکی تک چلا گیا۔ بینا کو ہندو لڑکی سمجھ کے میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہم تمہیں اتنے شوق سے دیکھنے کے لیے یہاں کھڑی ہوتی ہیں اور تم ایسے گندے مذاق کرتے ہو، یہاں دیکھنے والی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، لڑکے ورزش کرتے ہیں، کوئی تماشا تو نہیں دکھاتے، تم لوگوں کے جسم اچھے لگتے ہیں۔ بینا نے کہا، ہمارے مردوں کے جسم دکانوں پہ بیٹھ بیٹھ کر بھدے ہو جاتے ہیں۔ میں فوراً ہی شوخی اور شرارت بھول گیا اور اس کے ساتھ کسی اور لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ وہاں سے ہٹ کر میں نے جب اپنے اکھاڑے میں آیا تو میرے دوستوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، لیکن میں بہت سنجیدہ تھا۔ میں انہیں کہا، یار ان کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، کھڑے رہنے دو، دیکھنے دو، ہمارا کیا لیتی ہیں۔ میں نے کسی دوسرے اکھاڑے میں جانا چھوڑ دیا۔ ہر شام اسی اکھاڑے میں آتا، بینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک کھڑکی میں کھڑی ہوتی۔ میں اسے کبھی تو دیکھ لیتا اور کبھی ذرا قریب جا کر ایک آدھ بات کر لیتا۔ 10-12 دنوں بعد میرے دوستوں نے مجھے اکھاڑے میں دیکھا، نہ بینا کو کھڑکی میں۔ اگلے روز ایک دوست نے مجھے کہا، یار کل تم نہیں آئے تو بینا بھی نہیں آئی۔ دوسری 2 لڑکیاں کھڑکیوں میں ہمیں دیکھتی رہی تھی۔ میں اس دوست کو راز کی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ کل شام میں اور بینا اکٹھے تھے۔ اکھاڑے میں لڑکے کثرت میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنی لڑکیوں میں لیتے تھے۔ میری دلچسپی بینا کے ساتھ تھی، اس لیے میں نے پرواہ نہ کی دوسرے کسی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میرے کھیت قصبے سے تھوڑے دور تھے۔ میں گزشتہ شام بینا سے کہا کہ تم وہاں فلاں جگہ کھیتوں میں ملے۔ وہ بلا جھجک آ گئی۔ اس نے بڑی بےتابی سے محبت کا اظہار کیا، مجھے بھی بتایا کہ اس کا رشتہ جس آدمی کے ساتھ طے ہوا ہے وہ بہت ہی بھدا اور سخت کنجوس آدمی ہے۔ میں اس ہندو کو جانتا تھا، وہ بینا کا نوکر بننے کے قابل بھی نہیں تھا۔ بینا نے میرے پاؤں پکڑ کر التجا کی، وہ دل میں پاک محبت لے کر آئی ہے اور میں سے فحاشہ اور بدکار لڑکی نہ سمجھو۔ میں نے سنا کہ تم جتنے خوبصورت اور طاقتور اتنے ہی دلیر ہو۔ اس نے کہا، میں گھر سے آ جاؤں گی اور مسلمان بھی ہو جاؤں گی، تم دلیری کرو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے ہندوؤں سے نفرت ہے، میں ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئی لیکن مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ میری دلیری اور سرکشی میں کسی کو شبہ نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی خاطر جان قربان کر دوں گا۔ میرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میری منگنی ہو چکی تھی، میری عمر 26 سال ہو گئی تھی، شادی کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی چونکہ برادری کی تھی اس لیے مجھے قبول کرنی تھی، ورنہ میری پسند کی نہیں تھی۔ بینا سامنے آئی تو میری منگیتر مجھے اور زیادہ بری لگنے لگی۔ میں نے بینا سے کہا، میں اس کے ساتھ پاک محبت کروں گا اور ایسی محبت کروں گا کہ پنجاب کے لوگ ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال کو بھول جائیں گے۔ اور اس کے بعد یوں ہوا کہ لوگ مجھے بھول گئے اور میں لوگوں کو بھول گیا۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ مجھ سے بینا کی باتیں پوچھتے تھے اور میں اپنی شوباز عادت کے مطابق انہیں ہر بات بتاتا اور سر اونچا کر لیتا تھا۔ بہت دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ 2 ہندو لڑکیوں کے ساتھ میرے 4-5 دوستوں کے دوستانہ پیدا ہو گئے ہیں اور میرے دوست رقابت کے جوش میں آپس میں بھی لڑ چکے ہیں۔ میں نے ادھر توجہ نہ دی کیونکہ میری توجہ اب کہیں اور قید ہو گئی تھی۔ پھر مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ ہندو اور مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ایک روز پتا چلا کہ کانگریسی امیدوار الیکشن جیت گیا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری توجہ ہٹ جانے سے مسلمان نوجوانوں کی جنگی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ میں چونکہ آپ کو عشق و محبت کا کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، اس لیے میں افسانوں کی طرح منظر کشی نہیں کروں گا۔ اتنا ہی بتانا کافی ہونا چاہیے کہ مجھے ایک نشہ اور خمار طاری ہو گیا۔ بینا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز بینا سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ پاکستان تو سمجھو بن گیا، اس نے کہا۔ 15 اگست کے فوراً بعد میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میں حیران تھا کہ پاکستان کہاں سے بن گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کل شام ریڈیو سے ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ 3 جون 1947 کی بات کر رہی تھی۔ میں نے ریڈیو سنا ہی نہیں تھا۔ میں بھی خوش ہوا کہ پاکستان بن جائے گا جس میں مسلمانوں کی بادشاہی ہوگی۔ پھر میں بینا کو شاہانہ طریقے سے اپنے گھر لے جا کر دلہن بناؤں گا۔ بینا نے یہ بتایا کہ ہمارا قصبہ ہندوستان میں ہی رہے گا اور پاکستان لاہور تک ہوگا۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارا قصبہ پاکستان میں ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔
مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد ملک میں کیا ہوتا رہا۔ مجھے اپنے قصبے کے حالات اور واقعات کا بھی علم نہیں تھا۔ اگست کا دوسرا ہفتہ جیسے 3 جون کے فوراً بعد ہی آ گیا ہو۔ ایک روز ہمارے گھر میں قصبے کے سرکردہ مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی، میں بھی اس میں بیٹھا تھا۔ باہر کے بھی 3-4 بزرگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی جگہوں پر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کی بے حرمتی کی وارداتیں بھی سننے میں آئی۔ اس میٹنگ میں غور ہو رہا تھا کہ کیا جائے۔ مسلمان جم کر لڑنے کے قابل نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یہی ایک صورت سامنے آئی تھی کہ مسلمان پاکستان کو ہجرت کر جائیں اور جلدی کی جائے۔ اپنے گھر اور اتنا ڈھیروں سامان اور زمینیں چھوڑ کر کون جانے پر مادہ ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اتنی بڑی قربانی مانگے گا۔ ہمارے قصبے کا کوئی بھی بزرگ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ باہر سے آئے ہوئے مسلمان بتا رہے تھے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ارادے بہت خطرناک ہیں، لہٰذا وہ وقت ضائع نہ کریں۔ وہ یہ مشورہ لے کر آئے تھے کہ بیل گاڑیاں، گھوڑے اور دیگر مویشی اکٹھے کر منظم طریقے سے زیادہ قیمتی سامان لے کر فوراً روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے جو واقعات سنائے وہ بڑے خوفناک تھے۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے تو رات کو والد صاحب نے بہت دیر میرے ساتھ ہجرت کے مسئلے پر باتیں کرتے رہے۔ وہ ہجرت کے لیے تیار تھے اور اسے عملی صورت دینے کے اور ساتھ لے جانے والے سامان کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ میری امی اور بہنیں اتنی پریشان ہوئی کہ رو پڑیں۔ والد صاحب نے انہیں پاکستان کی اچھی باتیں سنائی اور ان کا دل بہل گیا۔ وہ کسی جنت کی باتیں معلوم ہوتی تھی۔ میں اپنے ساتھ جو کچھ لے جانا چاہتا تھا وہ بینا تھی۔ رات گزر گئی، میں نے صبح ہوتے ہی اپنے خفیہ ذریعے سے بینا کو بلایا۔ اس نے جواب بھیجا، میں باہر نہیں آ سکتی، میرے گھر کے پچھواڑے اس کی کھڑکی کے سامنے آ جاؤ جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر میں وہاں چلا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ کھڑکی بند تھی، کھڑکی کھلی تو بینا نظر آئی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ مجھے شک ہوا کہ اس کے گھر والوں پر راز پاش ہو گیا ہے، اس لیے باہر نہیں آئی اور پریشان بھی ہے۔ میں یہ ارادہ لے کر کھڑکی تک گیا، اسے کہوں گا کہ اب باہر آ جاؤ، ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اسے میں ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر اس نے مجھے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہ دی۔ بولی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں ملنے سے انکار کر دیتی لیکن تمہارے ساتھ کچھ وقت اچھا گزرا ہے اس لیے تمہیں بلا لیا۔ میری تمہاری محبت ختم ہے۔ تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا ہم پاکستان جا رہے ہیں، چلو۔ اس نے مجھے پوری بات نہ کرنے دی۔ بولی، میں تمہارے ساتھ ایک نیکی کرتی ہوں، پاکستان جانا ہے تو آج شام سے پہلے نکل جاؤ، بہنوں کو فوراً یہاں سے نکال لو۔ مجھے یہ بات بتانی نہیں چاہیے تھی لیکن تمہاری اور تمہاری بہنوں کی جوانی پر رحم آتا ہے۔ تمہیں اس نیکی کا صلہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری محبت پاک ہے اور تم نے محبت کو پاک رکھا۔ میں معلوم نہیں کیا کہنے لگا تھا لیکن اس نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ محبت نہیں تھی، میں اپنا دھرم کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دھرم کے لیے کیا ہے، میری سہیلیوں نے بھی اپنے دھرم کے لیے یہی کام کیا۔ میں تمہارے اکھاڑے اور تمہاری تیاریاں ختم کرانا چاہتی تھی۔ تم پوچھتی ہو کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے ہی مجھے کھڑکی پہ کھڑا کیا تھا۔ میری سہیلیوں کے ماں باپ کو بھی معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنا کام کر چکی ہوں، جاؤ، آج شام سے پہلے نکل جاؤ۔ اگر کھڑکی کی سلاخیں نہ ہوتی تو میں اندر سے جا کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی اور میں پاگلوں کی طرح وہاں کھڑا رہا۔ وہاں سے چلا تو غصے اور خفت سے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر بھی مجھے احساس نہ ہوا کہ گھر میں ہوں۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے کہا تھا شام سے پہلے پاکستان چلے جاؤ۔ شام گہری ہوتے ہی آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک فوج نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ قصبے کے ہندو اور سکھوں کا حملہ تھا۔ میں نے کلاڑی اٹھا لی اور سر اور چہرے کو پگڑی میں لپیٹا۔ ہر طرف ہندوؤں اور سکھوں کے جیکار اور مسلمانوں کی چیخ و پکار تھی۔ لالٹینیں بھی تھی اور مشلیں بھی جو کافروں نے اٹھا رکھی تھی۔ کوئی مسلمان مقابلے کے لیے باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں بینا کے گھر جا پہنچا۔ اندر روشنی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ ہندو کا گھر تھا، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ صحن میں اس کا باپ دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے کلاڑی کے وار کر کے اس کی کھوپڑی کھول دی۔ بینا، اس کی ماں دوڑتی اور چیختی آئی۔ میں نے پہلی
पहले माँ को ख़त्म किया, बिना अंदर को भागी। मैंने उसे दरवाज़ा बंद ही नहीं करने दिया। अंदर जाकर पहला वार इसके सर पर किया, वो गिरी तो कुल्हाड़ी से इसके चेहरे का कीमा कर दिया। वहाँ से दौड़ता बाहर आया। ये हिंदुओं का मोहल्ला था। मेरा सर और चेहरा चादर में था, अंधेरा भी था, कहीं रोशनी भी नहीं थी। लोग भाग दौड़ रहे थे, कट रहे थे, दूर कहीं मकान जल रहे थे। मेरा रुख अपने घर की तरफ था, मगर वहाँ पहुँचा तो वहाँ शोले थे। हिंदू और सिखों का हजूम था। जलने से पहले घर लुट चुका था और मेरी बहनें आज तक पता नहीं जिंदा हैं या कत्ल कर दी गई या जिंदा जल गई। मैं जिस ज़हनी और जिस्मानी हालत में पाकिस्तान पहुंचा वो एक अलग कहानी है। ऐसी कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, ये भी इसी तरह की है। मैं सारी उम्र पछताने के लिए ज़िंदा हूँ। अगर मैं हिंदुओं के इस खूबसूरत फ्रेम में ना आ जाता तो कस्बे के मुसलमान ख़ुसूसन नौजवान मुकाबला करते और उन्हें इतना नुकसान ना होता। हिंदुओं ने देख लिया था कि हम इनसे मार नहीं खाएंगे। उन्होंने सिर्फ मुझे गुमराह नहीं किया, मेरे चंद और दोस्तों को भी इसी किस्म के फरेब में फांस कर हमारी सारी तैयारियां ख़त्म कर दी थी। हमारे दिमागों पर ऐसा कब्जा किया कि हम अपनी बहनों की असमतें भी ना बचा सके। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि हमारे वो पाकिस्तानी नौजवान जो हिंदू की भेजी हुई लफ्ज़ी लज्जत के नशे में हैं, इन्हें होश आ जाए। हिंदू मुसलमान को शिकस्त देने के लिए अपनी बेटियों की असमत तक पर दाव लगा देते हैं। पाकिस्तान में आकर जब महाजरीन से उठना बैठना हुआ तो मैंने अपनी आप बीती से मिलती जुलती बहुत सी कहानियाँ सुनी। अगर आप अपने दुश्मन को पहचानना चाहते हैं तो मेरी आप बीती को अफसाना ना कह देना। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।